पेश है गुड मॉर्निंग J&K। Ahmed. Anas, ठीक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग J&K के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। हमें उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए होंगे आप खैर व आफियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सभी के नेक हाजात, नेक मकासद में आपको कामयाबी अता करे। आज शनिचरवार है, मार्च 2025 की आज 29 तारीख है, मुताबिक 28 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी। हम रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला ही खूब जानते हैं कि हमें मज़ीद एक दिन या 2 दिन का और मौका मिलेगा। और माह रमज़ान के ये जो आखिरी अयाम हैं बड़े अहम होते हैं इस लिहाज से भी, क्योंकि एक तरफ हम ईद की तैयारियों में महव होते हैं और दूसरी तरफ हमारे लिए हम जिस मकसद से ये रमज़ान असल में हम अल्लाह ताला हमें इनायत करते हैं उस मकसद में हमें कामयाबी हासिल करना लाजमी है। क्योंकि अहादीस में वईदें हैं उन लोगों के लिए जिन्हें रमज़ान मुबारक नसीब हुआ हो और वो अपने गुनाहों की मगफिरत जो है वो अल्लाह ताला से नहीं करा पाए हों। अल्लाह ताला करो इस मंग मंग यमन अगस दोहस दोन दोहन त्रन दोहन ये ऐसे नसीब आसि वह कि खुदाया यम ऐसे सहव खता सपदेमच सरजत तिमन कर दस माफ़ी, और जो हमारी ज़िंदगी रमज़ान के बाद होगी वो मिसाली ज़िंदगी होनी चाहिए, वो ज़िंदगी गुनाहों से पाक होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा वजूद जो है वो इंसानियत के लिए, समाज के लिए नफ़ा बख्श हो। आखिरी अयाम में एक और भी अमल है जो नहायत ही अहम है जिसकी तरफ हम आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहेंगे, वो है सदक़े फ़ित्र। सदक़े फ़ित्र छो यमान दिन प्रथ कंसे रोज़ार सिंह तरफ, और ये इसके हवाले से अहादीस में है कि हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है। हर मुसलमान से मतलब है कि आज़ाद, गुलाम, औरत, मर्द, छोटा, बुजुर्ग जो भी है, हर किसी पर ये फ़र्ज़ है, वाजिब है सदक़े फ़ित्र का अदा करना। और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के जो मुफ्ती आज़म हैं, मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब, उनका एक बयान आया था हालिया दिनों में कि जिसमें सदक़े फ़ित्र का जो रेट है वो तय किया गया था। इस साल जो है 75 रुपये 75 रुपीज़ पर पर्सन, 75 रुपये फ़ी शख्स हमें अदा करना ज़रूरी है। ये कम से कम रेट है। दरअसल जो अहादीस की रोशनी से साबित है वो गेहूँ, जौ या हम किशमिश या खजूर का एक सा दून किलो तकरीबन ईमान, तो उसकी जो कीमत वगैरह है उस हिसाब से हमें ये अदा करना ज़रूरी है। जो साहिब सरवत लोग हैं और जो मज़दूर तबका है उनके सदक़े फ़ित्र देने में फ़र्क ज़रूर होना चाहिए। 75 रुपये समाज का जो निचला तबका है वो अदा करे और जो साहिब सरवत लोग हैं वो अल्लाह ताला की जो उन पर इनायत हुई है तो वो अपने मक़दूर के मुताबिक ज़्यादा भी अदा कर सकते हैं। और इसका ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना लाजमी है और ऐसे अशख़ास तक पहुँचाना जो मुस्तहक़ हैं, जो
اس پیسے کی وجہ سے اپنی عید اچھی طرح سے منا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان فرائض پہ، ان سنتوں پر، ان واجبات پہ عمل کر کے اپنی زندگی منور کریں. بہرحال گڈ مارننگ جین کے پروگرام میں ہر روز 2 میزبان شرفی میزبانی حاصل کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی 2 میزبان اس پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے. برابر 9 بجے تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. میں رہوں گا آپ کے ساتھ، آپ کا میزبان جاوید، اور میرا ساتھ نبھائیں گی کافی دنوں کے بعد اریبہ الطاف. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں اریبہ آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں شو کرتا تھا ان دنوں میں، ان مہینوں میں، جی، تو اکثر بیشتر جو ہماری لائیو نشریات میں کامنٹس آتے ہیں، جی جی جی، تو بہت سارے لوگ لکھتے تھے کہ ویئر از اریبہ الطاف، وی مس ہر. ٹھیک، تو یہ لوگوں کا پیار ہے. اور جو آپ کے یہاں پہ ساتھی ہیں اس گڈ مارننگ، ہم تو کرتے ہی تھے مس، لیکن جو ہمارے ویورس ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، جن کی وجہ سے اس پروگرام کی رونق ہے، تو وہ بھی آپ کو بہت مس کرتے تھے. آج واقعتاً ان کے لیے بھی خوشی ہی ہوگی جب کافی دنوں کے بعد اریبہ الطاف کو انہوں نے دیکھا. اور ناظرین کو بتا دیں کہ اریبہ پڑھائی کے سلسلے میں، اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں کچھ بزی رہیں، اور اب جب کہ ان کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ، تو ہماری طرف سے پہلے ان کو نیک خواہشات، اور ان کی آئندہ زندگی کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہر نیک مقصد میں کامیابی. آمین آمین. شکریہ بہت بہت آپ کا، اور میرے ناظرین کا بھی. میں جانتی ہوں انہوں نے مجھے مس کیا، اور میں نے بھی برابر آپ لوگوں کو، پروگرام کو، ٹیم کو، اور جو ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان کو مس کیا ہے. اور یہ ایک وائب ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو کسی چیز کی عادت ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہو کہ جب آپ یہاں بات کرتے ہو کہ کوئی اس طرف آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کا ایک لگاؤ ہے ان کے ساتھ. میں نے بھی ان کو اتنا ہی مس کیا، لیکن ہے نا، کبھی کبھی جو ایبسنس ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کہیں سے 2 قدم پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ آپ کو ایک بڑی چھلانگ مارنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے نا کہ آپ کو سنبھل کر چھلانگ مارنے کے لیے 2 قدم کبھی پیچھے بھی چلنا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایبسنس حالات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور حالات اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اور یقیناً اسی میں ہم سب کی بہتری ہوتی ہے. بالکل اریبہ، بالکل ہمیں یقین ہے اس بات پہ. اور جیسے کہ آپ نے کہا نا، اس میں مجھے ایک کوٹ یاد آیا. یہ ہنری نے لکھا ہے، اور ہنری نے انہوں نے لکھا ہے کہ آئی مسٹ بی کرول اونلی ٹو بی کائنڈ. تو اس لیے آپ کے معاملے میں یہی کہوں گا کہ آئی مسٹ بی ایبسینٹ اونلی ٹو بی پریزنٹ. چلے، اور عید کی تیاریاں کہاں پہنچی اریبہ؟ بازاروں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجھے باسان یا تو ٹریفک جام ہوئی ہوت، تو نہ تو لوگ شاید کہتا ہم ہیوان، لیکن جو ہم اخبارات میں، نیوز میں، سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کے حساب سے مندی ہی ہے. حالانکہ ماز کو رخ بڑ بدنام دپان 2 کرور نسا کھیومت کاشرو ماز یمن ماہ رمضان کن دہن مز. تو واللہ عالم، وہ اوپر والا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں حقائق کیا ہے. لیکن اوور آل جو ہم دیکھیں تو بازاروں میں گہما گہمی کافی ہے، لوگ خریداری کرتے ہیں. اور جو بھی لوگ اس عید سے قبل اپنے بچوں کے لیے کوئی کپڑے خریدنا چاہتا ہے، کوئی کاندروان بیکری وانن مز کانچ پرزی من پوجن نش یا وازن نش، ابھی تو اس کا بھی کافی چلن ہے نا، اس کا ڈبہ بند جو ہے پیکڈ فوڈ، تو وہ بھی لوگ خریدتے ہیں. گزارش یہی ہے کہ اسراف نہ کریں. آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ ہمارے سماج میں ایسا بھی طبقہ ہے یم زن مفلوق الحال، یم زن غریب، تہذ عید مد نظر تھوت اگر ہم اپنے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے سماج میں جو ہمارا متوسطیات نچلا طبقہ ہے ان کا خیال ضرور رکھنا ہے. یقیناً. اور اسی سب میں جب آپ شاپنگ بھی کرتے ہیں، ہمارا اکثر ایسا رجحان ہے کہ ہم لوگ بڑی بڑی شاپس پہ جاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں لیتے ہیں، تو جو ہمارے اسٹریٹ وینڈرز ہیں ان کا بھی خیال کرے، وہاں سے بھی کوشش کرے آپ کچھ لے لے. خیر، وقت تو چلا ہے کہ ہم آپ کو اپڈیٹس دیں، جو روز ہمارا جو ہے ہوتا ہے پروگرام میں معمول، اور فرض بھی ہے کہ ہم آپ تک وہ پہنچائے. ابھی جو ہے موسم کے حوالے سے جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ موسم خوشگوار رہنے کے ہی امکانات ہے. کوئی بارش کا سلسلہ نہیں ہے آج دن بھر. اور جو نیشنل ہائی وے پہ ٹریفک کی اپڈیٹس ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے پہ دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے، اور بڑی گاڑیوں کو نویوگ ٹنل سے جموں کی طرف روانہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. جو ایس ایس جی روڈ اور مغل روڈ ہے اس پہ جو ہے وہیکولر موومنٹ پہ پابندی لگائی گئی ہے، کیونکہ آج بھی وہاں سنو ایکیومولیٹڈ ہے. لیکن پھر بھی ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ جب بھی آپ سفر پہ نکلے، جو لیے گئے نمبرات آپ کی اسکرین پہ فلیش ہو رہے، ایک بار ان سے رابطہ کرے تاکہ آپ کو سفر میں کوئی مشکل نہ ہو. جی
بہت شکریہ ریبا اس جانکاری کو ناظرین کے ساتھ سانجھا کرنے کے لیے. اور چونکہ میں پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے عرض کیا کہ ماہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں اور ہم اس دوران جب ہم نشریات ہماری چل رہی تھی تو ہماری کوشش رہتی تھی کہ ہم نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کرتے تھے. آج بھی جو کلام کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس میں ماہ رمضان کا جو رخصت ہے اسی حوالے سے یہ نعتیہ کلام پیش خدمت ہے. آئیے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محظوظ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آج کے جو مہمان ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. افسوس از گو ہم جدا ای ماہ رمضان الوداع افسوس از گو ہم جدا ای ماہ رمضان الوداع وسوس بلا شکی مدعا ای ماہ رمضان الوداع پرمت معصوم در کتاب دہلچ گنہگار در عذاب پرمت معصوم در کتاب دہلچ گنہگار در عذاب افتیار وقت تن گئی رہا ای ماہ رمضان الوداع چانے وٹے پک سین رت کس رتس کرمئی گناہ چانے وتے پک سین رت کس رتس کرمئی گناہ کرمین سے پتھ جان فدا ای ماہ رمضان الوداع پولمان جہاز بندگی کچا میں چھم شرمندگی پولمان جہاز بندگی کچا میں چھم شرمندگی ہاگ فلا کیا چھوئی خطا ای ماہ رمضان الوداع ہرگز قرمن کے سر تا سال دیگر مامر ہرگز قرمن کے سر تا سال دیگر مامر واتیم مما موتن
صدا ای ماہ رمضان الوداع دوبار ما سی دفن وولمت مما آسم کفن دوبار ما سی دفن وولمت مما آسم کفن بند بند ما آسم جدا ای ماہ رمضان الوداع بے ہوش چھس خاموش گوس پننیو گناہو ان میں توس بے ہوش چھس خاموش گوس پننیو گناہو ان میں توس رت اوس ریتھ ون گو جدا ای ماہ رمضان الوداع کر توب آگس روب بخشی گناہ از ذات پاک کر توب آگس روب بخشی گناہ از ذات پاک انتھن کہاں امرا بجا ای ماہ رمضان الوداع ای ماہ رمضان الوداع ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جین کے. ماہ رمضان کے الوداع کے سلسلے میں ہم نے یہ کلام سنا اور امید ہے کہ آپ کو پسند آ گیا ہوگا. جیسے کہ ہم شروعات میں بات کر رہے تھے کہ آخری دن چل رہے ہیں اور لوگ باہر جا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں. اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کو نفع تو کمانا ہے لیکن اس قدر آپ جو ہے ریٹ نہ بڑھائے چیزوں کی کہ لوگ خرید نہ سکیں. یہ عید اگر ہم سب کی بہتر ہونی چاہیے تو ان کی بھی ہونی چاہیے جو ہمارے معاشرے میں جو پستر سیکشن ہے ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. خیر، آپ جانتے ہیں پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے ابھی ایک تجارتی وقفہ لینے کا وقت ہو چلا ہے. وقفے کے اس پار آپ کی کرائیں گے مہمان سے ملاقات اور ان سے پھر ہم کریں گے گفتگو. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے اور اب وقت ہو چلا کہ ہم آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے کرائیں. مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے اشخاص کو ہم اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کے تجربے، ان کی جدوجہد اور ان کے جو شوق ہیں ان پہ ہم بات کر کے آپ تک پہنچائیں. اور بہت سارے لوگوں کو اس چیز سے تحریک ملتی ہے کہ اگر فلاں شخص نے ایسا کیا تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں. آج کی جو ہماری مہمان ہیں ایک انٹرپرینور ہیں، ایک کاروباری ہیں اور اپنا جو کام ہے احسن طریقے سے ادا کر رہی ہیں اور اپنے لیے ہی نہیں بلکہ کئی اور لوگوں کے لیے روزگار کا جو ہے وسیلہ انہوں نے یہ بنایا ہے، پیدا کیا ہے. آج ہم بات کریں گے ایک ابھرتی ہوئی انٹرپرینور ثنا آفتاب سے
جن کے بارے میں مزید ہم جانیں گے انہی سے، لیکن فی الحال پہلے ان کو ہم ہارٹیئر ویلکم کرتے ہیں. خوش آمدید پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. پہلی بار آپ اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں، آپ کا والہانہ استقبال ہم کرتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. شکریہ بہت بہت آپ کا مجھے بلانے کے لیے. اور پروگرام میں جب ہم مہمان کو بلاتے ہیں ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ چھِ أسۍ پرژھان کہِ تُہۍ کَتہِ چھِو روزان، پرنُک لیکھنُک سلسلہٕ کَتہِ روٗد، کیٛاہ پوٚروٕ تۄہہِ، تہٕ تَمہِ پتہٕ یُس زن تُہُنٛد وٕنکیٚنُک یُس زن پیش چھُ یا جو آپ ابھی کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے بچپن اور بچپن کے روزے، بچپن کی عید، اس کے بارے میں تو ضرور جانیں گے آپ سے. بتائیں. تو میں بیسیکلی رینا وارث سے ہوں، ڈاؤن ٹاؤن. تو ہمارا شدھ ڈاؤن ٹاؤن. ہاں ایگزیکٹلی لائک پراپر ڈاؤن ٹاؤن، اولڈ ٹاؤن جس کو بولیں گے. وہ بھی وہاں پہ ہم یتھ محلس مز روزان تتھ ونان حسن آباد روڈ، ملکھا کے بالکل پاس ہے. تو ابھی بھی ہمارے وہاں پہ ماشاءاللہ سے 2 گھر ہیں جو بہت ہی پرانے ٹپیکل کشمیری سٹائل کے ہیں، بالکل مٹی اور پتھر اور اینٹوں کے بنے ہیں، لکڑی کے، کوئی بھی سیمنٹ نہیں ہے اس میں. انفیکٹ میں ریسنٹلی وہاں گئی تھی بیکاز میرا پلان ہے وہاں پہ تھوڑا سا ورک شاپ سیٹ اپ کرنے کا. تو وہی ہے، ابتدائی تعلیم میری مالنسن اسکول میں ہوئی ہے. تو میں نے وہاں پہ 14 سال گزارے ہیں اپنی زندگی کے. ہاں. تو لال چوک ٹو رانا واڑی لال چوک واز مائی روٹ. تو اس لیے مجھے اس نیبرہڈ کا چپا چپا معلوم ہے. آج بھی مجھے آپ کسی بھی پوائنٹ پہ وہاں ڈراپ کر دیں تو میں گم نہیں ہو جاؤں گی. تو اس کے بعد 95 میں ہم نے باغات برزلہ شفٹ کیا. تو ابھی میں باغات میں رہتی ہوں. آئی لیو ود مائی پیرنٹس. آئی ایم سنگل مدر. کچھ زندگی کے مشکلاتوں کی وجہ سے تقریباً 3 سال پہلے میرا طلاق ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں کشمیر واپس آئی. تو پڑھائی کے بعد، اسکول کی پڑھائی کے بعد میں نے 4 سال انجینئرنگ کی پڑھائی کی ہے. تو NIT سری نگر میں 2000 میرے خیال سے ان دنوں اس کو REC کہتے ہیں. ہمارے ٹائم NIT بن گیا. اچھا بن گیا تھا. جی. تو میرے والد جو بھی ایک ریٹائرڈ جو پروفیشنل ہے وہ بھی انجینئر ہی تھے. اچھا اوکے. اور انہوں نے بھی NIT سری نگر سے ہی پڑھا، بٹ ان کے ٹائم REC تھا. تو ہم نے جب سٹارٹ کیا اپنا سیشن 2003 میں، اس ٹائم وہ NIT بن چکا تھا. اٹ واز اے ڈیمڈ یونیورسٹی، بٹ وی ور دا لاسٹ بیچ دیٹ کیم تھرو CET. اوکے. تو ہمارے بعد جو بھی بیچ آئے وہ AIEEE کے تھرو آئے، بٹ ہمارا ایڈمیشن کمپیٹنٹ اتھارٹی ٹیسٹ جو ایگزام کا ہوتا ہے اس کے تھرو تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہماری سیٹس کافی کم تھی. سو ہم پورے بیچ میں صرف 2 لڑکیاں تھیں الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن میں. اچھا الیکٹرانکس اور کمیونیکیشن آپ کا یہ تھا؟ جی میرا برانچ الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن تھا. ٹوٹل 11 بچے تھے، ان میں سے 2 صرف لڑکیاں تھیں، اور کئی ساری برانچز میں تو لڑکیاں تھیں نہیں، مجھے یہ بھی یاد ہے. لیکن پھر ہمارے بعد جو بیچ آیا ان میں کافی ساری لڑکیاں تھیں. سو اٹ واز آپ کو میں ایک بات بتاؤں بڑی مزے کی. آج جس طرح سے آپ لڑکیاں گن رہی تھیں نا، اب ہمیں لڑکے گننے پڑتے ہیں کیونکہ ہر فیلڈ میں جہاں ابھی آپ نیٹ کے ایگزام کے ریزلٹس دیکھیں یا کمپٹیٹیو ایگزامز میں لڑکیاں جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہی ہیں. اور اگر لڑکوں سے زیادہ نہیں ہیں تو کم سے کم لڑکوں سے کم بھی نہیں ہیں. اگر 100 سیٹیں کہیں پہ ہیں تو 50 تو لازماً لڑکیاں لے ہی جاتی ہیں، بلکہ 50 سے زیادہ آپ لڑکوں کا بھی حق تھوڑا سا. اور ہمارے ٹائم کیا ہوتا تھا کہ میڈیکل کالج میں فیمیل ریزرویشن ہوتی تھی، بٹ انجینئرنگ کالج میں نہیں ہوتی تھی. تو وہ بھی ایک ہمارے لیے چیلنج تھا کہ مجھے یاد ہے جب ہم 12th کے بعد انٹرنس کی تیاری کر رہے تھے تو کئی سارے لوگ مجھے بولتے تھے کہ تم نان میڈیکل کیوں پکڑ رہی ہو، وہاں اسکوپ ہی نہیں ہے، ایک تو تم کو ریزرویشن بھی نہیں ہے اور تمہیں اچھی برانچ نہیں ملے گی، تمہیں سول مل جائے گی تو تم کیا سڑکوں پہ یہ رات بھر کام کرو گی. وچ از ویری آئرونک، کیونکہ میری ایک فرینڈ ہے سائمہ شفیع کرالکور سے، آپ ان کو جانتے ہوں گے. شی از اے سول انجینئر اور وہ کئی بار رات کو کام کر رہی ہوتی ہے. شی از اے ویری پراؤڈ سول انجینئر. سو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو ہر موڑ پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کو انگلش میں بولتے ہیں نے سیئرز. آپ کو ملیں گے ایسے لوگ جو آپ کو یا تو ڈسکریج کریں گے یا کیونکہ ان کی اپنی انسیکیورٹیز ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ جو وہ نہ کر پائے کوئی اور وہ کر پائے، حالانکہ وہ ویسے وہ پریزنٹ نہیں کریں گے. لیکن میں نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی انسان یہ بولے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو وہ ضرور ہوگا، وہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے خدا نے آپ کو اسی لیے اس پوزیشن پہ رکھا ہے کہ آپ وہ کر جاؤ. سے میرا یہ ماننا ہے کہ کہنے والے کہتے رہتے ہیں، کرنے والے کر جاتے ہیں. تو میرا ہمیشہ سے وہی دیٹس بین مائی لائف موٹو.
تو اسکول میں بھی مطلب آئی واز ویری ویری انگیجڈ اسٹوڈنٹ. تو میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی اسپورٹس اور پڑھائی تینوں میں کافی انٹرسٹڈ تھی. اور لکیلی جو میرے فرینڈ سرکل تھے وہ بھی ویسے ہی تھے. تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ تم نے ہمیں انکریج کیا, تم نے ہمیں انسپائر کیا. ہاں میں کہتی ہوں کہ نہیں, کیونکہ تم لوگ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے. سو اٹ واز لائک اے بانڈنگ گروپ ایکٹیویٹی. تو ایسا نہیں مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلی اور میرے فرینڈس کچھ اور کر رہے ہیں. تو ہم ہمیشہ ایک جٹ ہوتے. تو اب جو آپ کا سفر رہا ہے ٹیکنیکل ڈگری کرنا, نان میڈیکل فیلڈ میں رہنا, اینڈ نان میڈیکل فیلڈ سے پھر ایک ایسا فیلڈ چوز کرنا جو بالکل ہی مختلف ہے, کیسے آپ اس آرٹ آف سوپ میکنگ کی طرف آئے؟ کیا کبھی آپ نے پہلے یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز, کیونکہ آپ نے ذکر کیا آپ کرتے تھے, کبھی کوشش کی تھی؟ کس طریقے سے یہ ٹرانسمیشن جو آیا, کیسے آیا, کیوں آیا؟ تو سوپ میکنگ میں نے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں 2018 تک کچھ بھی معلوم نہیں تھا سوپ میکنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے, یا ایسا بزنس بھی کوئی کیا جا سکتا ہے. ہاں تجارت یا بزنس یا آنٹرپرینورشپ کی طرف ہمیشہ سے میرا رجحان تھا. انفیکٹ جب میں انجینئرنگ میں بھی تھی تو میرا پلان ہمیشہ سے تھا کہ کچھ سال نوکری کر کے میں اپنا خود کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا مطلب مزاج کیسا ہے. جیسے کارپوریٹ انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یو آر اسٹک ود دا رول دیٹ از اسائنڈ ٹو یو, جو آپ کے ہائرنگ مینیجر ہیں یا کمپنی آپ کو کس طریقے سے دیکھتی ہے, بیکاز یو آر اے کاگ ان اے سسٹم. آپ یو آر لٹرلی اے نمبر فار دیم. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پرسن ہے یا آپ کی کریئر ڈیولپمنٹ ریلی ان کی کوئی پریفرنس ہے. نو, فار یو یو آر جسٹ اے ورکر. آپ کے لیے ایک رول اسائن کیا گیا ہے اور آپ کو صرف وہی کام کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو نہ وہ کرنے دیں گے, اور اگر آپ نے کیا تو وہ اپریشیٹ نہیں ہوگا یا مانیٹائز نہیں ہوگا. دیٹ ول جسٹ بی این انبلیبل آور فار یو. تو میں نے انجینئرنگ کے بعد 4 سال نوکری کی ایز این انجینئر. میں کشمیر میں نہیں تھی, میں بنگلور میں تھی. تو یہ ایک کیمپس پلیسمنٹ تھی, یعنی کہ انجینئرنگ کے آخری سال ہماری جاب لگ گئی تھی. جی, تو اس ٹائم کافی ہیوی فیلڈ سے بھی آتے تھے این آئی ٹی سری نگر میں. تو اے بی بی کر کے ایک کمپنی ہے, اٹس ون آف دا اولڈسٹ انجینئرنگ کمپنیز ان دا ورلڈ, آسیا براؤن باوری کہتے ہیں. سو اٹس اے ملٹی نیشنل کمپنی, بٹ انڈیا میں بھی بہت بزنس ہے. انفیکٹ جو اوڈی ہائیڈل پروجیکٹ ہے وہاں پہ بھی کافی سارے سسٹمز ان کے ہیں انوالوڈ, اور ٹرانسمیشن سسٹم, ڈسٹریبیوشن سسٹم, چھوٹے چھوٹے ٹرانسفارمر جو آپ کے گھر کے باہر لگے ہیں, ان میں کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا اے بی بی کا. تو میں بنگلور میں 3 سال اور بامبے میں 1 سال میں نے بطور انجینئر کام کیا. تو لیکن وہاں پہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر انجینئرنگ فیلڈ کی بات کریں, اسپیشلی ہیوی انجینئرنگ, تو میرا فیلڈ آئی ٹی نہیں تھا, نہ ہی میرا کنزیومر الیکٹرانکس تھا, میرا انڈسٹریل انجینئرنگ تھا. جسے میں نے آپ کو بولا پاور ٹرانسمیشن, سیمنٹ مینوفیکچرنگ, پیپر, اسٹیل, تو یہ سب چیزیں. تو اس پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کافی مجھے لگا, جو مجھے اس ٹائم سمجھ نہیں آتا تھا, کیونکہ میں لٹرلی لائک ان مائی ارلی 20s, تو اوبیسلی ذہن بھی اتنا بڑا پختہ نہیں تھا اور ایکسپیرینس نہیں تھا, اور آپ پہلی بار گھر سے باہر نکلے ہو اور آپ ایک نان مسلم بیک گراؤنڈ میں ہو, لائک یو کم فرام اے مسلم میجورٹی بیک گراؤنڈ, دین یو آر گوئنگ ان ٹو دا ہارٹ آف ساؤتھ آف انڈیا, وچ از ویری ویری ایلین. اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے, اس ٹائم تو میں تھی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے. تو اب مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ جو اسٹیپ میں نے اس ٹائم لیا وہ کتنا ایکسٹریم تھا, لیکن میں اپنے والدین کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ اسٹیپ لینے دیا اس ٹائم, کیونکہ میرے ساتھ کئی سارے لوگ جو پاس جن کے پیرنٹس ان کو انکریج نہیں کرتے تھے, یا ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ابھرنے کا موقع فراہم نہیں کرتے تھے. یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا ایک پل کے لیے, وہ کہ ایک کوشش کی دوردرشن نے بھی ریسنٹلی, ہم نے ان ابھرتے فنکاروں کو جن کو گانے کا بڑا شوق ہے, ان کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, ان کو ان کی صلاحیتیں دکھانے کا ایک موقع فراہم کیا. ناظرین, جی ہاں, سنگنگ اسٹار آف جن کے پروگرام جو آیا چاہتا ہے عید کے بعد, انشاءاللہ آپ ہماری نشریات میں اس کو دیکھ پائیں گے, اس کا آپ ضرور مزہ لیں گے. اسی پروگرام کا ایک پرومو آپ دیکھیے, اس کے بعد ہم ثنا آفتاب سے اور بات کریں گے. یہ ہے پرومو سنگنگ اسٹار آف جے اینڈ کے کا جو آپ نے دیکھا.
اور اس پروگرام کو آپ عید کے بعد دیکھ پائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں ثنا کے ساتھ. اور ثنا, جب آپ نے یہ نوکری کا جو آپ ذکر کرتے تھے, آپ نے ابھی بڑا اچھا کہا کہ وہاں آپ ایک ٹاسک جو ہے وہ آپ کو اسائن کیا جاتا ہے, لیکن کہیں کہیں پہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں وہ کروں جو میں کرنا چاہتا ہوں. تو ثنا کو کب یہ لگا؟ جی, مجھے لگتا ہے وہی جب میں انجینئرنگ کے 4 سال کے بعد مجھے تھوڑا بہت ریئلائز ہونے لگا کہ میں اپنا پوٹینشیل پوری طریقے سے فلفل نہیں کر پا رہی. ہاں, جو مجھ میں صلاحیتیں ہیں یا جس کو بولتے ہیں کریٹیوٹی, بگ پکچر تھنکنگ, مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ میں یوز کر پا رہی تھی. تو ایک کہتے ہیں سارٹ آف لیتھارجی یا انرشیا آ جاتا ہے آپ کی لائف میں, اور پھر آپ بہت تنگ ہو جاتے ہو. آپ کو جو چیز آپ کو پسند تھی وہ آپ کو جوائن نہیں دے پا رہی ہے ابھی. تو پھر وہی 4 سال کے بعد میں نے پھر سے پڑھائی کرنے کا فیصلہ لیا, اور اگین میں اپنے والدین کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ فریڈم دی کہ میں اس ٹائم وہ سب کر سکوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہاں پہ, مجھے یاد آ رہا ہے 3 ایڈیٹس کا وہ ایک شاٹ کہ ابا نہیں مانیں گے. تو ابا نے مانا, ابا نے مانا, تو انشاءاللہ پھر آپ آگے اس میں کاروبار میں آگے, آپ انٹرپرینور بنے. آپ پھر آپ نے جیسا کہ ریبا نے کہا کہ آپ آرگینک پروڈکٹس جو ہیں, آرگینک سوپس وغیرہ, اس کی مینوفیکچرنگ میں آپ ہو, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. ابھی ایک تجارتی وقفے کے لیے ناظرین ہمیں رکنا پڑے گا. تجارتی وقفے کے اس پر آئیں گے, آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں, اور آج کی جو ہماری مہمان ہے ثنا آفتاب, ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے اپنا من پسند شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جین کے, اور ابھی وقت ہو چلا ہے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائے. میرے پاس پہلا ایک انگریزی اخبار ہے, اس سے سرخی سنیے. شب قدر جمعۃ الوداع سیلیبریٹڈ اکراس کشمیر ود ریلیجس فرور, اوور 1 lakh devotees prayed at درگاہ حضرت پر. جی, ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں, اور ناظرین اس کی سرخی ہے 200 یونٹ بجلی اور 10 کلو مفت راشن, بجٹ اعلانات کو کابینہ نے منظوری دے دی. جی, میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے, اس سے سرخی سنیے. گسٹی ونڈز wreak havoc across کشمیر, disrupt flight operations and power supply. جی, ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں, اس کی سرخی ہے بڑگام اور نگروٹا سیٹوں پر ضمنی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیاریاں. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کا حکم نامہ جاری کر دیا. دعووں اور اعتراضات کا حتمی حل 2 مئی کو مقرر, جبکہ حتمی انتخابی فہرست 5 مئی کو شائع کی جائے گی. جی, میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے. FCIK raises red flag as Treasury delays pushing MSCs to the brink. جی, ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں, اس کی 3 ذیلی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. تحفے کے طور خاندانی املاک کی منتقلی پر اسٹامپ ڈیوٹی ختم, 1 اپریل 2025 سے عمل درآمد شروع. خون کے رشتوں میں ماں باپ, بھائی بہن, بیٹا بیٹی, دادا دادی, پوتا اور پوتی شامل. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی, جموں کشمیر میں پیٹرول ڈیزل اور گیس پر نظر ثانی شدہ ٹیکس شرحوں کا اعلان, 1 اپریل 2025 سے نافذ العمل. اور اسی اخبار کی تیسری سرخی, 5 برسوں میں محکمہ بجلی کی آمدنی میں 250% اضافہ, کشمیر میں 176%, جبکہ جموں میں محصولات میں 73.58% اضافہ. جی, میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے ناظرین, سرخی سنیے. ان آرڈینیٹ ڈیلے ان شفٹنگ آف 132 کلو واٹ پاور لائن ہٹ سنت نگر فلائی اوور کنسٹرکشن, land acquisition to be done as per the National Highway Act, notification issued, hopefully project will be completed soon. DC Srinagar. جی,
ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے عید کے قریب آتے ہی بازاروں میں خود ساختہ مہنگائی عروج پر، جس کے حوالے سے ریبا نے بھی پروگرام کے آغاز میں بات کی. اشیاء ضروریہ اور ریڈی میڈ گارمنٹس کی قیمتوں میں بے تحاشا بے اعتدالی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قیمتوں کو اعتدال میں رکھیں. زیادہ منافع حاصل کر کے آپ اپنے گاہکوں کو لوٹ رہے ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ آپ نفع ضرور کمائیں لیکن اعتدال سے کام لیں. اور آخری اخبار میرے ہاتھ میں ہے، میانمار اور تھائی لینڈ میں 7.7 شدت کا زلزلہ، متعدد افراد ہلاک، کئی عمارتیں اور پل منہدم. یہاں پہ کافی جو ہے مالی اور جانی نقصان ہوا ہے ریبا، اور کئی ساری جو کنٹریز ہیں ان سے امدادی ٹیم اور رقومات جو ہے وہ ان دونوں کنٹریز کو دی جا رہی ہیں. ہماری دعا ہے کہ جانیں سلامت رہیں، مال تو دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں ثنا آفتاب. ثنا آفتاب ایک انٹرپرینور، ایک کاروباری، اور ایک ایسے فیلڈ سے جس کا کاروبار کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، لیکن ثنا نے کہا کہ نہیں کرنا ہے اور ابا بھی مان گئے ہیں. جی چلے بتائیں آپ کیسے یہ ٹرانسفارمیشن ہوا اور یہی فیلڈ کیوں چنا؟ ہاں، تو یہ ٹرانسفارمیشن ہوا 2018 میں، جب میں ماشاءاللہ سے ماں بن چکی تھی. میں قطر میں رہ رہی تھی اس ٹائم، اور میں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی. اور ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے مجھے ریئلائز ہوا کہ ہینڈ ہائیجین جس کو بولتے ہیں، ہاتھ کی صفائی، کتنا امپورٹنٹ ہے. اور خاص کر جب آپ کے گھر میں ایک بہت چھوٹا بچہ ہو، 2 مہینے 3 مہینے کا، تو اس ٹائم ایز اے ماں آپ کے ذہن میں صرف یہی چیز آتی ہے کہ میں سب چیز صاف ستھرا رکھوں، میں اپنے بچے کو بہتر سے بہتر پروڈکٹ سے مطلب نہلاؤں یا کریمز لگاؤں. اور خاص کر کیونکہ میں انجینئرنگ فیلڈ سے ہوں تو کیمسٹری تھوڑا بہت میں جانتی ہوں. پھر جو میں نے آپ سے بتایا کہ مزید پڑھائی کے لیے میں ولایت گئی تھی، تو انگلینڈ میں نے MBA کی ڈگری کی، تو 2 سال میں وہاں رہی. وہاں میں کافی لوگوں سے ملی، تھوڑا ٹریول بھی کیا. تو ایک بہت ہی اس کو بولیں گے نا ویژن میرا براڈ ہوا، جو ہو سکتا ہے انڈیا میں رہ کے یا کشمیر میں رہ کے نہیں ہو پاتا. اگین کوڈوز ٹو مائی پیرنٹس جنہوں نے مجھے الاؤ کیا. تو شادی کے بعد میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتی تھی بطور مینجمنٹ سٹاف، اور وہاں پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ کلین انگریڈینٹس کسے بولتے ہیں اسکن کیئر کے حوالے سے. ہارمون ڈسٹرپٹرز کتنے سارے اویلیبل ہیں آج کل کے پروڈکٹس میں، خاص کر پیٹرو کیمیکل بیسڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ کتنے مضر ہیں آپ کی صحت کے لیے اور لانگ ٹرم صحت کے لیے، ناٹ جسٹ امیجیٹ. تو وہی ایک وجہ تھی کہ میں نے تھوڑا آرگینک اسکن کیئر کی طرف ریسرچ کرنا سٹارٹ کیا. اور ایک دن ایسے ہی اسکرولنگ کرتے ہوئے انسٹاگرام پہ میں نے دیکھا تو کوئی تو ہینڈ میڈ سوپ بنا رہا تھا اپنے کچن میں، اور جو بھی انگریڈینٹس وہ یوز کر رہے تھے، تو مجھے لگا یہ تو میرے کچن میں بھی اویلیبل ہے، تو میں بھی ٹرائی کروں. کیونکہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کریٹیوٹی کی طرف میرا رجحان تھا پہلے سے، اور یہ بھی تھا کہ بزنس تو کرنا ہی ہے. تو ایز اے ہابی سٹارٹ ہوا یہ سب. تو پھر میں نے اپنے فرینڈس کو دینا سٹارٹ کیا سوپس، اپنے جو کولیگس تھے ہاسپٹل میں. بنایا آپ نے وہیں قطر میں؟ ہاں، پہلی سوپ میں نے قطر میں کچن میں بنائی ہے، مجھے یاد ہے. اور لٹرلی ود آئلز اور جو بھی چیزیں اویلیبل تھی کچن میں. اور آرگینک سوپ میکنگ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کو لائی بولتے ہیں یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، جو ایک کاسٹک انگریڈینٹ ہے. اور وہ عموماً بازار میں ایسے آپ کو فری نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی ہارمفل کیمیکل ہوتا ہے. سو اٹ نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ ود اے لاٹ آف کیئر. تو میں نے بہت ریسرچ کیا کہ کاسٹک سوڈا جس کو بولتے ہیں کامن لینگویج میں کچن پروڈکٹس میں کس میں اویلیبل ہے. تو آپ یقین نہیں کریں گے، دا انٹرسٹنگ تھنگ از آئی فاؤنڈ کاسٹک سوڈا ان مائی کچن، اور وہ ڈرین کلینرز میں یوز ہوتا ہے. تو جو پائپس یا نلی یا جو یہ تھوپ چگا ساہت رہی سوڈا، تو وہ جو سوڈا ایکچولی ہوتا ہے وائٹ کلر کا، اس کو بولتے ہیں کہ نہیں آپ انہیل نہیں کرنا، ٹچ نہیں کرنا، اس کو دور رکھنا اپنے آپ سے، دیٹ از کاسٹک سوڈا، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ. تو وہ میری پہلی سوپ تھی جو گھر پہ مجھے ڈرین کلینر تھا اور آئل جو اویلیبل تھا کچن میں، تو اس سے میں نے پہلی اپنی سوپ بنائی ہے. تو مگر مجھے لگتا ہے کہ یہی ہمیشہ ہے کہ جو بھی لوگ میرے ارد گرد اس ٹائم اویلیبل تھے، میرے فرینڈز کولیگز، ان نے مجھے بہت سراہا، بہت ہی انکریج کیا کہ یہ بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے. کیونکہ قطر میں بھی وہاں ایسا کچھ مینوفیکچرنگ تھا نہیں اس ٹائم. مجھے لگتا ہے آئی واز پرہیپس دا فرسٹ پرسن ان قطر ٹو میک دیز سوپس اینڈ دین سیل دیم. تو پھر لوگوں نے بولا کہ آپ بیچنا سٹارٹ کرو. تو جو ہی میں نے بیچنا سٹارٹ کیا تو وہی لاک ڈاؤن ہو گیا، کووڈ سٹارٹ ہو گیا. اور 19 میں، ہاں 2019 میں ماشاءاللہ سے میرا دوسرا بچہ بھی پیدا ہوا. تو آئی واز اے ینگ مدر آف 2 ویری ویری اسمال کڈس.
تو پھر میں نے گھر سے ہی یہ سب کیا. تو لٹرلی کووڈ واز دا ریزن آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو فلی کنورٹ مائی ہابی انٹو اے بزنس. اچھا ثنا جی، یہ بہت بڑا کام تھا کہ آپ خود سے سوپ میکنگ سٹارٹ کرو اور پھر لوگوں کو کنونس کرو کہ آپ یہ پروڈکٹ یوز کرو، کیونکہ فار ایگزامپل جو ابھی جو ہم پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں، صابن ہو، شیمپو ہو، جو بھی ہو، سب میڈیکلی ٹیسٹڈ اور ایگزامنڈ ہے، اور ان کا سب کا اپنا ایک ریسرچ ایریا ہے، سب کا ڈسکرپشن دیا ہے کہ دس از میڈیکلی ایگزامنڈ اینڈ دس از کریکٹ فار یو، آپ کے لیے یہ صحیح ہے، ہارمفل نہیں ہے. تو آپ کا پروڈکٹ اگر ایک آرگینک سبسٹینسز سے بنا ہوا ہے، ہاؤ از اٹ میکنگ اے ڈفرنس فرام دا پروڈکٹ جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں؟ تو ابھی مارکیٹ میں جو بھی اویلیبل ہے، اگر آپ دیکھیں گے ان کی انگریڈینٹ لسٹ، اور اگر آپ چیک کریں گے اپنے سوپ، ڈٹرجنٹ یا واشنگ پاؤڈر کی انگریڈینٹ لسٹ، دیٹ سملر. اوکے. سو جو بھی آپ ایکچولی سوپ یوز کر رہے ہیں وہ ٹیکنیکلی ڈٹرجنٹ ہے. کیوں ہے وہ ڈٹرجنٹ؟ کیونکہ اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو وہ مینوفیکچرنگ کے لیے چیپر ہے، اوکے، اٹس وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ، اور وہ بہت ہی زیادہ جھاگ آپ کو دیتا ہے. تو اگر آپ نوٹس کرو کہ جو بھی آپ کے بازار کی سوپس ہیں، میں برانڈ نیمز نہیں لینا چاہوں گی، بٹ ایون دا موسٹ پاپولر برانڈ نیمز، آپ اگر 2 بار اپنے ہاتھ کو صابن سے دھو گے تو آپ کے ہاتھ پہ وہ وائٹ ایک کاسٹ آ جاتا ہے. نہیں، جھاگ نہیں، دھونے کے بعد بھی جب آپ کے ہاتھ سوکھ جائیں گے تو ایک وائٹنس، وائٹ اسکیلی ایفیکٹ آپ کو آئے گا. اور اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہیئر فال کی پرابلم بہت زیادہ ریمپنٹ ہو گئی ہے، جو ہمارے، مجھے لگتا ہے جو ہمارے والدین کے بھی والدین تھے ان کے زمانے میں نہیں تھا، انفیکٹ ہمارے پیرنٹس کے زمانے میں بھی نہیں تھا، لیکن ہماری جنریشن میں ہیئر فال کی پرابلم بہت زیادہ ہے. تو آپ یقین نہیں کریں گے، دا ریزن فار دیٹ از شیمپوز. کیونکہ جو بھی آپ کے پاس بازار میں شیمپوز اویلیبل ہیں، انیشلی تو وہ صاف کر رہے ہیں، بٹ گریجولی وہ آپ کی اسکن کی اور ہیئر کی پروٹیکٹیو لیئر کو ریموو کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے روٹس بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے آپ کے بال جھڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس پہ ہم مزید بات کریں گے، ایک اور وقفے کے لیے رکنا پڑے گا ناظرین یہاں پہ، اور وقفے کے اس پر آئیں گے تو ثنا سے اور بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. کیا آپ کو پتا ہے آپ اپنی سالانہ بجلی بل کو 0 بنا سکتے ہیں؟ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی اسکیم JNK کے عوام کو اب سولر روف ٹاپس مہیا کروا رہی ہے 65% تک کی سبسڈی کے ساتھ. آپ ہمارے رجسٹرڈ وینڈرز کے ذریعے اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوا سکتے ہیں اور اپنے بجلی بل کو کافی حد تک گھٹا سکتے ہیں. میرا نام محمد سیفی کنڈ ہے. میں نے 6 کلو واٹ کا یہ سولر آن گریڈ لگوایا. مجھے کافی سہولت ہو گئی، بل بھی کم آنے لگی. اس کا جو کاسٹ ہے 3,08,000. اس میں سینٹر کی طرف سے آتی ہے 80,500 روپیز کی سبسڈی، وہ مجھے مل گئی ہے. آن گریڈ میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں اگر آپ جو بھی جنریٹ کریں گے، اگر آپ وہ یوز نہیں کر رہے ہیں، وہ گریڈ کو جائے گا، آپ کو وہ کاؤنٹ ہوگا ایز ایکسپورٹ انرجی اور آپ کو انسینٹیوائز کیا جائے گا. مطلب آپ سمرز میں جو یونٹس گریڈ کو دے رہے ہیں وہ آپ کی کریڈٹس میں سٹور ہوں گے، اور ونٹرز میں آپ کی یوزیج کو یہی کریڈٹ یونٹس کمپنسیٹ کریں گے، جس سے آپ کا بل بہت ہی کم ہو جائے گا. اگر ایک نارمل کنزیومر لیں گے، ٹھیک ہے نا، جس کی بل تقریباً 3,000 روپے آتی ہے مہینے کی، اگر وہ 5 کلو واٹ سولر جو روف ٹاپ لگائے گا، اس کی بل زیادہ سے زیادہ 15, 20, 25 یا 30 روپے آئے گی. آپ اس فیسلٹی کو آسانی سے فائنانس کروا سکتے ہیں. سرکار نے تو آلریڈی 2,84,00,000 روپے کی سبسڈی کسٹمرز کو ریلیز کر دی ہے. اس اسکیم کا فائدہ لینے کے لیے www.pmsuryagar.gov.in پہ رجسٹر کریں اور KPDCL کے چنے ہوئے وینڈرز سے ہی سولر روف ٹاپس لگوائیں. جلدی کیجیے، یہ اسکیم کچھ ہی وقت کے لیے دستیاب ہے. brought to you by کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جین کے، اور آج کی ہماری مہمان ہمارے ساتھ ہے ثنا آفتاب جی، جن سے ہم گفتگو جاری کرتے ہیں اپنی سوپ میکنگ کے بارے میں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح آرگینک اور ان آرگینک پروڈکٹس میں جو ڈفرینس ہے، جو ان کا میکنگ ہے، تو کس طرح سے جو ایکسپیرینس ہے اب اگر آپ استعمال کرتے دونوں آرگینک اور ان آرگینک پروڈکٹ، کیا ڈفرینسز نظر آتی ہے؟ کیا چینجز اسکن ٹائپ پہ، ہماری ہیلتھ پہ کیا افیکٹ اوور دی ایئرس اگر ہم استعمال کریں؟ تو مجھے لگتا ہے اوور دا ایئرس کی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ صرف ایک ہفتہ جو بازار کی سوپ ہے وہ یوز کرنا بند کر دیں اور ہماری سوپ یوز کرنا سٹارٹ کریں، تو ایک ہفتے میں ہی آپ کو وہ فرق نظر آئے گا کہ آپ کی اسکن بہت ہی زیادہ سافٹ اور سپل ہونی سٹارٹ ہوگی، اور جو آپ کے بال ہیں آپ کو خود نظر آئے گا کہ آپ کے بال ان کے جھڑنے میں
कमी हुई है। तो ये मेरा दावा है और ये मैं एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है 4 साल से मैं सोप्स बेच रही हूँ। तो जिन लोगों ने भी मेरी सोप्स यूज़ की हैं, और सोप्स के अलावा भी हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे शैम्पू बार्स हैं, लिक्विड शैम्पू है, क्रीम्स हैं, बॉडी बटर, स्क्रब, फेस वॉश, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को मुहैया करवाते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसको बोलते हैं ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन जो है इट एक्ट एज अ ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट का मतलब है कि ये हवा में जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको एब्जॉर्ब करके आपकी स्किन पे चिपका देता है और आपकी स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। तो जो भी बाजार में अवेलेबल है, मुझे लगता है पियर्स सोप के बगैर ऐसी कोई भी सोप नहीं है जो कहती है कि हमारी सोप में ग्लिसरीन अवेलेबल है। उसकी वजह यह है कि अगर आप केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ग्लिसरीन इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव केमिकल। क्यों? क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल बनाने में यूज होता है, क्योंकि आप ग्लिसरीन को एज मेडिसिन भी यूज होता है, बिल्कुल। और एक्सप्लोसिव्स वेपन्स बनाने में भी ग्लिसरीन यूज होता है, डायनामाइट जिसको बोलेंगे TNT, उसमें भी एक। तो इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल केमिकल फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अगर आप ग्लिसरीन डालना स्टार्ट करेंगे तो प्राइस फॉर द कंज्यूमर बिकम्स वेरी हाई। तो और ऑफ कोर्स कंज्यूमरिज्म की बात छोड़ के कैपिटलिज्म की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए भी बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा बनाना, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो सोप बनाने का तरीका है वो एक्चुअली एक कदीम तरीका है। इट इज मोस्ट अत वनवा ऐसे सना जी इत पट के इस ऑर्गेनिक सोप यह तिमो इंग्रेडिएंटो नश बनान यम जन न मुजर सेहत आसान कहें, कुदरती वनो कशर पे। तो बे चीज यम जन यह जन सोप इंडस्ट्री या डिटर्जेंट इंडस्ट्री तत गसान तिम केमिकल्स ती यूज यम जन शायद तिम लेखान प्रपोर्शन में तीत ज्यादा कह लट न्यूज मज तह बोजमुत कि फलान साबन या फलान शैम्पू या फलान यह डिटर्जेंट आए कर मार्केटस में यह आए अत पे आए पेनल्टी लगा या बैन लगा क्या अत हार्मफुल प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स तम ज्यादा। आपके साथ हम और बात करेंगे, एक वक्फे के लिए हम यहाँ पे दोबारा रुकेंगे, वक्फे के उस पार आएंगे नाजरीन तो सना आफ्ताब से मजीद बात करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। हम सना आफ्ताब से बात कर रहे हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक कारोबारी औरत हैं। सना, अगर हम देखें आपकी जर्नी को देखें तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा कोई सफ़र ही नहीं है जिसमें मुश्किलात और रुकावटें ना आई हों। तो आपका जो सफ़र है उसमें कैसी कैसी मुश्किलात आईं और कैसे आपने उनको अबूर किया और कैसे आप यहाँ तक पहुंची जहाँ आप आज हैं, स्पेशली एज अ वुमन। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है जो भी मुश्किलात आई वो कुदरती नहीं थी, या मुझे लगता है मेरी बनाई हुई नहीं थी, वो अक्सर कुछ और लोगों की बनाई हुई थी। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी मुश्किलात यही आती है कि ये क्यों कर रही हो, बिजनेस क्यों कर रही हो, सोप्स क्यों बना रही हो, नौकरी क्यों नहीं कर रही हो, या ये टाइम वेस्ट है, पैसा बर्बाद है। जैसे मैंने आपको वही बोला ना कि नेसेयर्स या पीपल डाउटिंग मी, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज वही रहा है टू कन्विंस पीपल कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं नहीं कहूँगी काबिल तारीफ है, बट मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँ, कि मैं भी एक पढ़ी लिखी औरत हूँ और माशाल्लाह से एज भी काफ़ी, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा ट्रैवल भी किया है मैंने, तो आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तो मुझे लगता है वो एक चैलेंज रहा है हमेशा, क्योंकि कई बार ऐसे आपको लोग मिलते हैं जिनको खुद तो कुछ पता नहीं होता है मगर कहीं पेट बना के दृश्य दे हमारे आके नहीं मैं सॉरी पाई। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आपको नहीं पता है, क्योंकि जो मैंने जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ वो टोटली डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज यू आर सीनियर टू मी या आप किसी और फील्ड में तरक्की कर रहे हैं, ये उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको इस फील्ड के बारे में सब कुछ पता है। तो मुझे लगता है वो एक है जो मुझे चैलेंज रहा है। दूसरा चैलेंज मुझे लगता है खासकर कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं।
تو اس کی وجہ سے ہمارا کاسٹ پروڈکشن کافی انکریز ہو جاتا ہے. اور اسی کے حوالے سے پھر جب آپ کو باہر واپس بھیجنا ہے, کیونکہ میرے کئی سارے پروڈکٹس پین انڈیا سیل ہوتے ہیں, ہم ایکسپورٹس پہ بھی فوکس کریں گے, کیونکہ انڈیا کشمیر سری نگر ایک میٹروپولیٹن سٹی نہیں ہے, اٹس ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 سٹی. تو جو بھی لاجسٹکس کاسٹ ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ ایٹ لیسٹ میرے بزنس کے لیے سب سے بڑا چیلنج رہا ہے کہ را مٹیریلز, حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کشمیر کی پیداوار ہم یوز کریں, چاہے اسینشل آئلس ہو گئے, نٹ بٹرز ہو گئے, منرل کلیز یا اسٹریم واٹر, بہت ہی قدرتی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں کشمیر کی ہی پیداوار, مگر کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں باہر سے منگانی پڑتی ہے, جیسے کوکونٹ آئل ہے وچ از اے ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ ان سوپ میکنگ. کوکونٹ آئل کے بغیر آپ جھاگ والی سوپ نہیں بنا سکتے. اگر آپ کی انگریڈینٹ لسٹ میں کوکونٹ آئل نہیں ہے تو سوپ تو بن جائے گی, ہاتھ بھی صاف ہو جائے گا, بٹ جھاگ نہیں آئے گا سوپ میں. تسلا گیس نہیں اور بیکاز فوم آلسو از اے کلینزنگ. لیکن یہاں پہ مجھے ایک چیز ذہن میں آ گئی, جب ہم جاتے ہیں متبرک زیارتوں پہ, جب ہم عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ چاہیے ہی ایسی سوپ جس میں جھاگ نہ ہو. تو کیا ثنا ایسا بھی کچھ بناتی ہیں جو حج صاحب اپنے ساتھ لے سکتے ہیں؟ جی, تو کچھ سال پہلے جب میں بھی عمرہ کے لیے مشک نہیں ہونا چاہیے, ہاں, تو جھاگ کا نہیں ہے کوئی ریکوائرمنٹ, تو عطر یا پرفیوم یا فریگرنس نہیں ہونی چاہیے. تو وہی بات ہے کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی تھا جب میں خود عمرہ کے لیے گئی تھی 2016-15 میں گئی تھی میں, تو مجھے بازار میں ملا نہیں ایسا کوئی پروڈکٹ, خاص کر اسکن کیئر. صابن تو کچھ کر کے مل جائے گی آپ کو, بٹ اسکن کیئر جیسے کریم ہے, ڈیوڈرنٹ ہے, سنسکرین ہے, شیمپو ہے. تو کیونکہ عمرہ پہ اوبیسلی حج پہ آپ کی اسکن خاص کر کافی افیکٹ ہوتی ہے, ڈی ہائیڈریشن بھی کافی ہوتی ہے, اسٹریس لیولز بھی بہت ہوتے ہیں, بٹ آف کورس آپ اس ٹائم یو آر ان ریلیجیس فرور, آپ احرام کی حالت میں اس ٹائم ہے, تو آپ یہ سب چیزیں سوچتے نہیں ہیں. بٹ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ایک عمرہ یا حج کٹ ہمیں ملے جس میں حلال انگریڈینٹس ہو, بہت ہی کلین اور جینٹل, اور اسپیشلی حلال ہی نہیں, مطلب جو قابل استعمال بھی ہو, قابل استعمال ہو, اور موسٹ امپورٹنٹلی فریگرنس فری ہو, شریعت کمپلائنٹ ہم کہیں گے. ایگزیکٹلی. تو ہم وہ بھی بناتے ہیں, تو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس ٹائم ابھی عمرہ اینڈ حج کٹس, جس میں آپ کو ایک سوپ, ایک شیمپو, ایک سنسکرین اور ایک کریم ملے گی وچ از کمپلیٹلی یوزیبل فار اسکن اینڈ 100% فریگرنس فری. تو وہ بھی ہم بناتے ہیں. اور اگین جو بھی میرا بزنس فلاسفی ہے وہ آئی ٹرائی ٹو لک ایٹ واٹ دا مارکیٹ نیڈ از. میں یہ نہیں سوچتی ہوں کہ مجھے کیا پسند ہے یا مجھے کیا لگتا ہے کیا بکے گا. میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتی ہوں یا فیڈ بیک لیتی ہوں یا مارکیٹ سرچ کرتی ہوں کہ لوگوں کو کیا چاہیے, مارکیٹ میں ایسی کیا گیپ اویلیبل ہے جس کو ہم ایز اے پروڈیوسر فل کر سکیں. ثنا جی, مجھے یہاں پہ ایک بار اور رکنا پڑے گا ثنا جی کو, ایک آخری وقفے کے لیے ناظرین رکتے ہیں. وقفہ کیا ہے؟ یہ پرومو ہے اسی پروگرام کا جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی, اور ان دنوں بھی ہم بات کرتے آئے ہیں سنگنگ اسٹار اب جین کے. ایک اور پرومو اسی پروگرام کا آئیے دیکھتے ہیں ناظرین, اور اس کے بعد ثنا آفتاب سے مزید بات کریں گے. نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے, پیار برسائے, ہم کو ترسائے, ایسا کوئی ساتھی ہو, ایسا کوئی پریمی ہو, پیاس دل کی بجھا جائے, نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جین کی, اور آج کی ہماری مہمان ثنا آفتاب جی ہمارے ساتھ ہیں. ان سے کرتے ہیں آگے اور بات چیت. میرے ذہن میں ایک سوال ہے, ایک جینوین سوال ہے, اور میں آپ سے ایک جینوین آنسر ایکسپیکٹ کرتی ہوں اس چیز کا. جو آپ پروڈکٹس میک کرتے ہیں, بناتے ہیں, صابن ہو, شیمپو ہو, جو بھی ہو, اسپیشلی بیبیز کے کیئر کے لیے بھی آئی ایم شیور آپ بناتے ہیں, کیا وہ افورڈیبل ہے فار آر میجورٹی آف آڈینس؟ کیونکہ اوبیسلی آپ نے ابھی مینشن کیا کہ کچھ چیزیں آپ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہے, اور کشمیر بھی ایک رول پلے کرتا ہے آپ کے ان پروڈکٹس میں, کیونکہ آپ بہت ہی نیچرل ریسورسز استعمال کرتی ہیں ان میں. تو آپ پرائسنگ کس حساب سے کرتی ہے؟ کیا وہ اپیلنگ ہے ٹو دا میجورٹی آڈینس؟ ہاں, یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, اور مجھے لگتا ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ میجورٹی آڈینس کے لیے نہیں ابھی ہے افورڈیبل. اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم ایک بہت ہی اسمال مینوفیکچرنگ یونٹ ہے, تو ہمارا کاسٹ ٹو مینوفیکچرنگ ابھی کافی ہائی ہے.
بٹ انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم ایک لارج اسکیل فیکٹری لانچ کریں گے اس سال کے مجھے لگتا ہے اختتام تک انشاءاللہ وہ سٹارٹ ہو جانی چاہیے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے میں نہیں کہوں گی کہ میجورٹی آف دا پیپل بٹ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ ہماری سوپس افورڈ کر پائیں گے کیونکہ ہمارا پلان وہی ہے. ابھی تو سوپس کافی ایکسپینسو ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو ہماری ہینڈ میڈ سوپس ہیں, پروڈکشن کاسٹ ہائی ہے اور انگریڈینٹ کوالٹی بھی ہم فوکس کرتے ہیں اس پہ, تو اس کی وجہ سے بھی کاسٹ آف پروڈکٹ, اس کو پرائس پوائنٹ بولتے ہیں, وہ کافی ہائی ہے. لیکن پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر کوالٹی اور پرائس کے بارے میں بات کریں تو آپ کو دونوں چیزیں نہیں مل سکتی ہیں. یہ بزنس کا اصول ہے. اگر آپ کو کوالٹی ہائی چاہیے تو پرائس بھی ہائی ہو جائے گا, اگر آپ کو پرائس کم چاہیے تو کوالٹی ول گیٹ افیکٹڈ. تو ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین دیم اٹ از ویری چیلنجنگ ایز اے کنزیومر. اور اس کی وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ابھی کیا اسٹارٹ کیا ہے کہ ہم نے چھوٹے سائزز کے سوپس لانچ کیے ہیں تاکہ لوگ ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں ہماری سوپس. تو اس کے بعد اگر انہیں لگے گا کہ یہ سوپ ان کے لیے فائدہ مند ہے, ان کو ڈیفینیٹلی فرق لگے گا ایک ہفتے یوز کرنے کے بعد, تو پھر ایک کنزیومر میں وہ پرسیپشن بھی بن جاتا ہے کہ نہیں جو بھی پرائس پوائنٹ ہے اس کا ویلیو ہے. اور جیسے آپ مانو کہ آپ اگر شال خریدنے جا رہے ہیں تو بازار میں آپ کو پیور پشمینہ بھی ملے گا, ہاف پشمینہ بھی ملے گا اور رفل بھی ملے گا. ٹھیک ہے, تو رفل لے لیا آپ نے ایونچولی, اس کو بولتے ہیں سستا روئے ایک بار مہنگا روئے ایک بار, سستا روئے بار بار. تو رفل لے لیا, کچھ دن یوز کیا, بٹ دین اگین یوز اسٹارٹ کی, اسکریچ ہو رہا ہے, لک فیل اچھا نہیں آ رہا ہے, ہیوی ہے, دھونے کے بعد شرنک ہو گیا تو پھینک دو. پھر اگر آپ کوالٹی کی بات کریں اور لانجیوٹی کی بات کریں دین اگین یو لائک ٹو فوکس آن انویسٹنگ آن سم تھنگ. سو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پروڈکٹس یوز کرنے کے لیے آپ کا یہی پرسیپشن ہونا چاہیے کہ آئی ایم انویسٹنگ ان مائی ہیلتھ, آئی ایم انویسٹنگ ان دا لانگ ٹرم ویل بینگ آف مائی چلڈرن, مائی فیملی اینڈ مائی سیلف. اور انوائرمنٹلی بھی ہماری سوپس کافی بہتر ہے کیونکہ ہماری سوپس بایو ڈیگریڈیبل ہیں. پیکیجنگ بھی ہماری منیمل ہے, ہم بہت ہی ہیں, اور جو بھی پلاسٹک بیسڈ ہمارے پروڈکٹس ہیں وہ ریفلیبل ہیں. تو پھر آپ وہی پیکیجنگ واپس لا کے ہمارے اسٹور پہ ریفل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ڈیفینیٹلی سوپس آپ کو لگیں گی پہلے مہنگی ہے, جو بازار میں سوپ آپ کو سے 70-80 کی ملے گی وہی ہم 300-400 کی بیچ رہے ہیں. مگر جب آپ ہماری سوپ یوز کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ مہنگی کیوں ہے, آپ کو وہ پرسیپشن خود ہی آ جائے گا. اور لائک آئی سیڈ ہمیں ایز اے بزنس پرسن آلسو ہمیں ایک کنزیومر سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے. یو کی ناٹ بی سم تھنگ فار ایوری ون, کیونکہ ہم ایک کموڈیٹی نہیں سیل کر رہے, ہم سیمنٹ یا چینی, چائے, رائس وہ نہیں سیل کر رہے ہیں. ہم ایک اسپیسیفک پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں جس کا ایک اسپیسیفک یوز ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں جی ہمیں لانگ ٹرم ہیلتھ نہیں چاہیے, جو ہمارا ہے لائف بوائے, شائی بوائے, ڈیٹول جو بھی ہم یوز کریں وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, تو دیٹس فائن. بٹ اگر پھر بھی اگر آپ ہمارا پروڈکٹ یوز کرنا چاہیں تو اسمال سائز. تو آپ کا دعویٰ ہے کہ پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں. ٹھیک ہے. اور ثنا ایک بات آپ سے اور جاننا چاہیں گے, وہ یہ کہ جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ کے تعارف میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نہ صرف خود کو آپ نے روزگار کا یہ وسیلہ بنایا ہے بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی آپ ذریعہ بنے ہیں روزگار کے. ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں آپ کہ کتنی جو ابھی ہیلپرس ہیں آپ کے جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو نوجوان پڑھے لکھے روزگار کی تلاش میں بڑھ رہے ہیں, سرکاری نوکریوں کے لیے بڑھ رہے ہیں فارم وغیرہ, تو ان کے لیے کیا نصیحت کریں گے, کیونکہ پروگرام کے آخری مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں. مختصراً اس کا جواب چاہیے دونوں باتوں کا. تو میرا ہمیشہ سے یہی انٹینشن تھا کہ میں اپنے بزنس کے ساتھ لوگوں کو اور بھی آگے چلاؤں اپنے ساتھ. تو ہمیشہ سے ہمارا فوکس رہا ہے اسکل ڈیولپمنٹ. تو ہم کافی سارے لوگوں کو سکھانا بھی پسند کرتے ہیں کہ سوپ میکنگ کیسے کرنی ہے, اور کیوں ایک ایسا بزنس ہے جس کا اسکوپ آگے ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوپ ابھی بنا لے تو پھر 2 سال یا 3 سال کے بعد یہ بزنس ٹھپ ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو ہر کوئی ہر بار یوز کرنا چاہے گا, اور فیوچر میں یہ اور بڑھتا جائے گا. اور ٹرینڈ بھی اس ٹائم مارکیٹ میں یہی ہے. جو بھی کنزیومر بیسڈ پروڈکٹس ہیں, FMCG جس کو بولتے ہیں, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس, اس کا رجحان لوگوں کی ہیلتھ کیئر کی طرف جا رہا ہے. لوگ بہت ہی زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں, اسپیشلی کووڈ کے بعد, کہ ہماری باڈی میں جو جا رہا ہے یا ہم اپنے صحیح ہے کہ نہیں ہے, ہاں, اور لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہے اس کے, انگریڈینٹ لسٹ کیا ہے. مطلب سب لوگ انگریڈینٹ لسٹ آج کل چیک کر رہے ہیں, کلین اویلیبل ہے یا نہیں, بہتر اویلیبل ہے یا نہیں,
डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड अवेलेबल है या नहीं। तो वो मुझे लगता है कि उसके हवाले से हम काफ़ी सारे लोगों को स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा स्टाफ भी है। सो वी हैव अबाउट 5 पीपल हु हेल्प मी। तो मेरा स्टोर है बागात में और ऑनलाइन भी हमारे ऑपरेशंस है, तो हम मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो भी और भी लोग इंटरेस्टेड हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, लड़कियां भी लड़के भी, तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक सेटअप हो जहां पे लोग अपनी लोकल पैदावार को लेके एक सोप मेकिंग यूनिट बना सकें, और फिर चाहे वो हमें वापस बेचें या हम उनको हेल्प करेंगे आगे डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्सपोर्ट करने में। तो हमारा वो इंटेंशन है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दे बट स्किल डेवलपमेंट भी दे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इज़ समथिंग कि वो एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी हो जाती है, बट स्किल की बात ये है कि अगर आप लोगों को सिखाएंगे और उनमें एक क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे कि वो आगे खुद भी सीखें, बहुत और भी लोगों को सिखाएं, तो स्किल डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट ऑफ अ फोकस। बहुत अच्छी बात पे आपने इख्तिताम किया प्रोग्राम का, और यही नसीहत सबों के लिए कि हुनर आप में है, उसको बांपने की ज़रूरत है, उभारने की ज़रूरत है, निखारने की ज़रूरत है, और फिर दुनिया पे छा जाओ। और हमारी दुआ है सना आपके लिए कि आप फूलों की तरह महकें और आफताब की तरह चमकें इंशाअल्लाह। और दुआएं जो आपके वालिदैन की हैं, आपके मदाहों की हैं, वो हमेशा आपके साथ रहें, आपके बच्चे सलामत रहें, और आप खुद भी तरक्की करें और दूसरों की तरक्की का ज़रिया बने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 8 से 9 हर रोज़ सुबह मुलाकात होती है गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम में। कल हमारे 2 और साथी इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। आज की नशिस्त से दीजिए मुझे और अरीबा अल्ताफ़ को इजाज़त। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।